सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। इतवार है और प्रोफेसर गनी जावेद हमेशा की तरह मेरे साथ हैं। सितारों की ज़बानी हम गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा मैं इब्तिदा में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमें बहुत सारा फ़ीडबैक मिला, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए। तो जो भी प्रेडिक्शंस हुई वो जो एक सेकुलर इल्म है उसकी बुनियाद पर हुई। गैब का इल्म तो खुदा के पास है। बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त साबित हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह हम तवक्को कर रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसका अहाता करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने धरने के बारे में कहा था कि ये फिज़ल आउट हो जाएगा और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं होगी। तो देखें वो वाकई फिज़ल आउट हुआ। एक टकराव की फ़ज़ा कायम हुई थोड़ी सी, लेकिन फिर जब एक मैसेज सख्त आया मौलाना साहब को तो वो चले गए। प्रोफेसर साहब ने ये भी बताया था कि मौलाना साहब को अपने ही लोगों से ख़तरा होगा। तो आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ क्या किया, पीपल्स पार्टी ने उनके साथ क्या किया, बेयार व मददगार छोड़ दिया। फिर ये भी इसी फोरम पे प्रोफेसर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के लिए थोड़ा एक रिलीफ का समा होगा, महसूस करेंगे कि वो रिलीफ है, लेकिन अभी असल जो रिलीफ है वो आगे कहीं जाकर उन्हें होगा। एक बड़ा सितारा उन्हें छोड़ के जाने वाला है। तो वो भी हमने देखा कि उनकी ज़मानत भी हुई और वो बाहर चले गए। तो बहुत सारी बातें मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी तक इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं हुई। वो जो मैसेजेस में, अल्लाह ना करे वो जंग हो, हम तो ये दुआ करते हैं कि वो जंग ना हो, लेकिन सितारे जो हैं वो लग रहे हैं। उनके इफेक्ट्स पॉजिटिव भी हैं, उनके इफेक्ट्स नेगेटिव भी हैं। और ये एक सेकुलर इल्म है, बड़ा कदीम इल्म है। उसकी बुनियाद पर प्रोफेसर साहब प्रेडिक्शंस करते हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम प्रेडिक्ट करें या जो प्रोफेसर साहब कहें वो होगा हर हालत में, लेकिन बहरहाल एक इल्म है जिसकी बुनियाद पर वो बात करते हैं। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ हैं। और आज थोड़ा सा हमें कुछ बताइए कि पिछले कई हफ्तों से हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं बहुत सारे लोगों ने तो हमें प्रॉफिट्स ऑफ डूम समझ लिया कि जी हम आके पता नहीं क्या खबरें देते हैं कि जी जंग हो रही है और ये बुरा और वो बुरा और ये कुछ थोड़ा सा बताइए हमें कि ये जो प्लैनेट्स हैं और भी इसके अलावा इनका कोई इम्पैक्ट होता है, या जो आप क्या आज बताना चाहेंगे हमें। ओवर टू यू। शुक्रिया समी भाई, आपने जो सवाल किया है वो मुझे भी कई लोगों ने रब्ता किया है इस सिलसिले में कि ये प्लैनेट का सिर्फ यही काम है कि वो तबाही फैलाएं। और जैसे कि 20वीं सदी की मैंने मिसालें भी दी थी कि पहले 2 दफ़ा ये इस तरह 14 में और 40 में 42 में ये सब कुछ हो चुका है। 82 में भी आए थे अफ़गानिस्तान में जो कुछ शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। तो वो मैंने एक पहलू लिया हुआ था, वो मैंने उस दिन उस प्रोग्राम के मुताबिक उसी पहलू से जिक्र किया। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि मुझे भी कई लोगों ने रब्ता किया है कि आप क्यों इस किस्म की डार्क साइड और ये जंग का पहलू और डरा रहे हैं हमें। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसी मौजू पर पूरी तरह उन तमाम प्लैनेट के जितने भी असरात हैं वो मैं अभी आपके सामने रखूँगा, इंशाल्लाह आप मुतमिन हो जाएंगे। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये प्लैनेट जो हैं ये सिर्फ जंग की शक्ल में इनका ज़हूर नहीं होता या जंग नहीं लाते। सिर्फ ये माशरे में जो भी कोई बुराई है, बदअमली है, बेज़ाब्तगी है, जुल्म है, बेइंसाफ़ी है, नाहमवारी है, माशरे में जो कुछ भी हो रहा है और लोग बर्दाश्त उसको कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, साल से लोग पिस रहे हैं, जैसे कि इर्द-गिर्द हमने अपने हालात भी देखते रहते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं कि नाम बता दें प्लैनेट्स का नाम। जी, तो ये प्लैनेट ऐसे हैं कि जो ये करीब आते हैं, जैसे कि ये करीब आ गए हैं, इन्होंने 23 डिग्री पर एक दूसरे से मिलाप करना है। अब इनकी 21-22 डिग्री हो चुकी है, ये बिल्कुल मिलने वाले हैं 12 जनवरी को। एक प्लूटो है, दूसरा ज़ोहल। हाँ जी, एक प्लूटो है और दूसरे का नाम ज़ोहल है, जिसकी वजह से मैंने जंग का जिक्र किया था। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इसके अलावा जंग से भी मेरी मुराद यही थी कि तब्दीली आती है, कोई ऐसा निज़ाम जो गलत हो, जिससे जुल्म हो रहा हो। ये प्लैनेट आते हैं जंग के ज़रिए उस निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
جنگ کی شکل میں یہ آ جاتے ہیں تاکہ وہ نظام ختم ہو. جیسے کہ 14 میں آئے, آتے ان کے اثرات جو ہیں اتنے بڑے اثرات تھے ان کے, دور رس اور احساس ان کے اثرات تھے کہ انہوں نے کولونیلزم کا خاتمہ شروع کر دیا. اس سے پہلے کولونیلزم نے بڑا بری طرح دنیا کو پچھاڑا ہوا تھا, اور وہ حکمران کہتے تھے کہ ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. اب یہ حالت ہے کہ سورج طلوع نہیں ہو رہا. تو یہ پلانٹ کی, یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا نظام ہے کہ جو ہی کوئی ایسی برائی ہوتی ہے, کوئی جڑ پکڑتی ہے, معاشرے میں خرابی آ جاتی ہے, کوئی وبا پھیل جاتی ہے, لوگ تنگ ہو جاتے ہیں, لوگ فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بظاہر وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی سننے والا نہیں, لیکن اللہ سننے والا ہے. جو یہ پلانٹ اکٹھے ہوتے ہیں ہر 38 سال کے بعد, 34 سال کے بعد, اس وقت جو برائیاں ہوتی ہیں, جو لوگ جس کی وجہ سے بہت ذک ہیں, تنگ ہیں, اور ایک اپنا فریاد کر رہے ہیں, یہ پلانٹ آ کر ان برائیوں کو باہر نکال دیں گے, اور لوگوں کو, حکمرانوں کو, اقتدار والوں کو, جو معاشرے پر چھائے ہوئے ہیں, جو ظالم ہیں, ان کو احساس دلاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. کوئی تاریخ اٹھ کھڑی ہوگی, کوئی جنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ دراصل برائیوں کو, ان کو جڑ سے اکھاڑ کر معاشرے کی سطح پر لاتے ہیں, اور سطح پر لانے کے بعد لوگ اس کی آواز بن جاتے ہیں, یا کوئی ایک شخص آواز بن جائے گا, لوگ اس کا ساتھ دیں گے, تاریخ کھڑی ہو جائے گی. ہٹلر نے یہی کیا. 1937 اور 40 اور 42 تک یہی ستارے تھے, ان کے خراب اینگل لگا ہوا تھا. تربیت تھی ان کی, کس کی؟ زول کی اور پلوٹو کی. تو اس وقت انہوں نے پیدا کیا, اور اس نے آ کر جو کچھ یورپ کر رہا تھا, صنعتی نظام کی وجہ سے جو ظلم ہو رہا تھا, اور پوری دنیا پر وہ اپنی اجارہ قائم کرنا چاہتے تھے برطانیہ, جس کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ سورج طلوع, ہمارا غروب نہیں ہو رہا, وہ چھا چکے تھے صنعتی طور پر. یہ پلانٹ جو آگے بڑھے, انہوں نے صرف ہٹلر کو پیدا کر دیا. ایک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں تبدیلی ہوئی. جنگ ہوئی, اور اس نے یہ جو صنعتی اجارہ داری ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا. اور معاشی نظام میں سب لوگوں کو یاد ہے کہ کیمرزم نے سر اٹھانا شروع کر دیا. کیمرزم یہ جب پہلے ملے تو اس وقت سے اس نے اٹھانا شروع کر دیا تھا, اپنا سر احساس دلانا شروع کیا تھا. بعد میں تو کیمرزم کی بقایا تاریخ چل پڑی, اور اب تک بھی مخفی ہو یا بظاہر ہو, کیمرزم ایک تاریخ ہے جو کہ چل رہی ہے. تو ان پلانٹ نے آ کر 1940 میں اس نظام کو, معاشی نظام کو, اور یہ جو انڈسٹریلزم تھا اور صنعت کار کی جو اجارہ داری قائم کر رہا تھا, وہ اس کو ختم کیا, اس کو آ کر اکھیڑ کے رکھ دیا, اور آج تک وہ نہیں سنبھلا. برطانیہ اس وقت سے پھر آہستہ آہستہ روح بتنزل ہے, اور اب تو یہ حالت ہے کہ بھئی یہ آپ بتائیے. بالکل آپ صحیح اب فرما رہے ہیں. برطانیہ کی حالت ہے, کیا حالت ہے, وہ ایک جزیرہ بن گیا, جزیرہ رہ گیا. جزیرہ رہ گیا. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ یہ جو جب ان کا پلانٹس کا جب یہ اینگل لگتا ہے, جب ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں تو وہ تبدیلی آتی ہے, وہ اور بعض اوقات اس تبدیلی لانے سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں انہیں ہم تباہی سے تعبیر کرتے ہیں. سبب بنتے ہیں وہ واقعات بنیادی طور پر وہ تبدیلی لاتے ہیں جس میں سویلائزیشنز چینج ہو جاتی ہیں, نظام حکومت تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا میں بالکل سوچ رہا تھا ابھی, اب جب آپ کہہ رہے تھے کہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی اس کے بعد لیگ آف نیشنز, وہ اس کا ظہور عمل میں آیا, اور پھر دوسری دفعہ جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بھی آیا, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایک صنعتی سارا کنٹرول تھا وہ بھی پھر نکلا, اور وہ جو ایک بڑی سلطنت تھی جس کا کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا, اب جیسے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اب طلوع ہونے کی بات بھی نہیں ہے. تو ابھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں پلوٹو اور زحل جو ہے, یہ اب 38 سال کے بعد پھر دوبارہ اینگل بنا رہے ہیں, اور یہ جنوری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک 23 کا اینگل. جنوری جو ان کا ملاپ ہے, اتصال ہے, قران ہے, جیسے ہم ایسٹرالوجی میں کہتے ہیں, یہ 6 جنوری سے لے کر 12 جنوری تک ہونا ہے, اور اسی میں کنسنٹریٹ ہو سکتی ہے سر. میں ایک اور بھی اپنے ساتھ, یہ جو موجودہ طور پر جو ہم کہتے ہیں پھر آ رہے ہیں, تو کیا لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ایک سپر پاور دنیا پر چھائی ہوئی ہے, اور کسی ملک کو چین سے نہیں لہریں دے رہے. جو ملک اپنا سر اٹھاتا ہے, یہ سپر پاور جو ہے اس کو آ کر دبا دیتی ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. ہو سکتا ہے یہ پلانٹ
جو آ رہے ہیں اور ان کا اتصال ہونے والا ہے، یہ اس سپر پاور کو آ کر چھیڑ دیں، اکھیڑ دیں اور ایسا ایسا اس کا اثر ہی ختم ہو جائے. کیونکہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ جو بھی معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے یا جس کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے یا جس کے خلاف لوگ بول نہیں سکتے اور اس کو کچلا جا رہا ہے معاشرے کو، وہ ستارے آتے ہیں اور اس مسئلے کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور ایک تاریخ کی شکل میں، جنگ کی شکل میں کسی ایک صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی تحریروں سے، تقریروں سے معاشرے کو آگاہ کر دیتے ہیں، معاشرے کو احساس دلا دیتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اٹھو اس کے خلاف مقابلہ کرو. یہ پلانٹ اب ایسے ہی کریں گے. اب یہ آ رہے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی برائی کی جڑ اکھاڑنی ہے. اب کس شکل میں اکھاڑتے ہیں؟ جنگ کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں، کسی بہت بڑا اپنا سیر انگیز گفتگو کرنا، کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے جو معاشرے کو آ کر احساس دلا دے. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے. تو یہ صرف لوگوں کا یہ سوچنا کہ یہ صرف جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ جنگ ہر چیز کے خلاف کر رہے ہیں. انہوں نے ہر چیز کو جو بری ہے، جس نے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے، اور معاشرے کو خراب کرتے کرتے معاشرے نے اسے اپنی نگاہ پھیری ہوئی ہے، یا معاشرہ بول نہیں رہا یا کہ معاشرہ بولنے کے قابل نہیں ہے، یہ اس چیز کو کھاڑ دیں گے. باہر آئے گی اور اس کے باقاعدہ موضوع بن جائے گا، ایشو بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا، ایک عام ایک حقیقت بن جائے گی اور لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ لوگوں کو، یہ پلانٹ جو ہے لوگوں کو اس طرف لاتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس بدی کو، اس برائی کو، اس اخلاقی برائی کو دور کرو. Now we have to see how they play their game now. 20ویں صدی میں جو انہوں نے گیم کی ہے وہ میں عرض کر چکا. ٹھیک ہے. اب یہ پہلی گیم ہے ان کی 21ویں صدی میں. اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں. ایران کی ٹینشن سعودی عربیہ سے چل رہی ہے، امریکہ کی ٹینشن چائنا کے ساتھ ایک سٹینڈ آف ہو گیا ہے، پاکستان کشمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ بڑا سٹینڈ آف ہے. ہر چیز تیار ہے. یہ معاشرے کو انہوں نے تیار کیا ہوا، ہر چیز کو ایسے ایسے تیار کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک اور عرض کروں، یہ صرف پلوٹو اور زول نہیں مل رہے. اچھا، ابھی 2 دسمبر کے بعد برج جدی میں جہاں پلوٹو اور زول اس وقت مقیم ہیں، وہاں مشتری بھی داخل ہونے والا ہے. اچھا، تو مشتری، زول، پلوٹو برج جدی میں تینوں اکٹھے آ رہے ہیں. ان کے آنے سے ثقافتی اور بہت بڑی تاریخیں چلتی ہیں اور بہت بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں معاشرے میں. اور میں ایک آپ اور سے عرض کروں، جیسے کہ شاید لوگ فی الحال محسوس اتنا نہ کر رہے ہوں یا باخبر لوگ ممکن محسوس کر رہے ہوں، کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ نظام ہی بدلنے والا ہے. Please allow me to say this. جی پلیز. نہیں، آپ جو آپ کا علم آپ کو بتا رہا ہے، آپ بالکل بغیر یہ تو الٹا نظام بدلنے والا ہے. ممکن ہمارے نظام کا یہ عدل بدل آ گئی ہو. یہ بالکل سر پر چیزیں بول رہی ہیں، اور یہ دونوں پلانٹ مشتری کے ساتھ یہ نظام بدلتے ان میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی بنیادی تبدیلی آ جائے گی. یہ نظام حکومت شاید نہ رہے. یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی، لیکن ان پلانٹ کے جو کارستانیاں ہیں ان کی وجہ سے تو یہ بات عجیب نہیں ہے. یہ تو تبدیلی لے آتے ہیں اور اچانک لے آتے ہیں، ایسا ایسا لاتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، بلکہ شروع ہے ایسا ایسا. جیسے آپ نے کشمیر کا ذکر کر دیا، جیسے مڈل ایسٹ کا آپ ذکر کریں، اور جہاں جہاں یہ کار فرمائی ہو رہی ہے، چائنا اور امریکہ کا جو سلسلہ شروع ہے اس کا آپ ذہن میں لائیں، تو یہ پلانٹ ہمیں اسی طرف لا رہے ہیں. something will happen and that will change the status quo. لیکن اگر جیسے آپ نے پہلے کہا سٹیٹس کو جو ہے اس کی تبدیلی تو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتری لے کے آتی ہے. کئی دفعہ اچھی لگتی ہے، کئی دفعہ اچھی نہیں لگتی. یہ جو لا رہے ہیں یہ کسی برائی کو ختم کریں گے، جو بعد میں ایسا ایسا لوگ محسوس کریں گے کہ ہماری چیز یہ مسلط تھی، اور یہ اب جنگ کی شکل میں یا تحریک کی شکل میں یا اسکول آف تھاٹ کوئی نیا آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی ویسے سیاسی طور پر آ جاتی ہے. یہ ہونے والا. تو ان پلانٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تبدیلی لانے والے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی ناگزیر ہے. سر یہ تبدیلی سے ناگزیر ستاروں کے علم سے ہسٹری کہہ رہی ہے. ہسٹری اور آپ کا جو پلانٹس یہ جب بھی آئے ہیں تبدیلی آئی ہے. جو اسٹرالوجر ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح
کہ جب بھی یہ آتے ہیں تبدیلی لاتے ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ ایک مریض ہے اور وہ ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ اگر اس کا وہ علاج نہیں کراتا, میں مثال دوں گا, سرجری نہیں کراتا تو اس کے خطرہ ہے اس کی جان کو. اب اس کو سرجری کرانے پڑے گی. سرجری بڑی تکلیف دیتی ہے لیکن اس سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ اب آ رہے ہیں معاشرے میں جو پھوڑے ہیں, معاشرے میں پھوڑے بنے ہوئے ہیں, معیشت میں, اخلاق میں, سیاست میں, آپ کوئی پہلو لے لیں, پھوڑے بنے ہوئے ہیں. یہ ان پھوڑوں کو سرجری کرتے ہیں اور وہ ہٹا دیتے ہیں تاکہ معاشرہ پھر سے صحت مند ہو جائے. اس سرجری کو لوگوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. کنین واقعی کڑوی ہوتی ہے لیکن کنین ملیرے سے نجات دلا دیتی ہے. اس کڑواہٹ کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن میرا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں نا جی, وہ بالکل مجھے سمجھ میں آ گئی ہے یہ ساری بات کہ اسٹیٹس کو جو یہ طاقتیں جو ہیں ان کے خلاف یہ سب کچھ ہے, برائی ختم ہوتی ہے. اچھا, آپ ہر جو ہمارا پولیٹیشین ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے سسٹم میں, آپ ان کے ہاروسکوپ بھی دیکھ چکے ہیں. ایک طرف تو یہ آپ نے بتایا پلانٹ لگ رہے ہیں, اینگل ایسا بنا رہے ہیں یہ کہ جس میں تبدیلی آ رہی ہوگی. دوسرا, آپ کو ان لوگوں کے بھی تمام کے آپ نے ہاروسکوپ دیکھے ہوئے ہیں, آپ کچھ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ساری کہانی میں, اس ساری تبدیلی میں کون سی شخصیت ایسی ہے جس کا ہاروسکوپ آپ کو اس کے پلانٹس تھوڑے بہتر نظر آ رہے ہیں؟ پھر بعد میں ہم چیزیں اسیس کر سکتے ہیں نا. یہ تو ایک اسیسمنٹ ہی ہے ساری. سر میں آپ سے عرض کروں گا, جب سیلاب آتا ہے تو اس وقت سیلاب یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کو بچانا ہے, کس کو لے جانا ہے. یہ جب پلانٹ آتے ہیں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے, پارٹیشن کے وقت یہ موجود تھے, تو اس وقت امیر جو ہیں وہ فقیر بن گئے, جو فقیر تھے وہ امیر بن گئے تھے. تو آپ, یہ ایک ایسا سوال ہے, نیچر جو ہے نا وہ اپنی کار فرمائی میں لحاظ نہیں کرتی. اس نے ان پلانٹ کو جو تاثیر دی ہوئی ہے, جو حکم دیا ہوا ہے, جو ان کی پاور ہے, وہ یہ استعمال کرتے ہیں. اور واضح یہ ہے کہ انہوں نے ہر برائی کو, جس نے مخلوق خدا کو تنگ کیا ہوا ہے, اور مخلوق خدا یا اس کو خلاف بول نہیں سکتی, یا اگر بولتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, یا اسے جو اوپر چھایا ہوا ہے معاشرے میں ایز اے سپر پاور, ایز اے پاورفل پالیٹیشین یوں میں سے, تو یہ انفرادی طور پر بھی پکڑتی ہے, اجتماعی طور پر بھی پکڑتی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کئی جو ہے انفرادی طور پر لوگ پکڑے جائیں گے جب یہ آئیں گے تو, اور اجتماعی طور پر تو میں بات کرتے ہی رہتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں. انفرادی طور پر بھی یہ نہیں بخشیں گے. جس نے جو بھی گڑبڑ کی ہوئی ہے, مثلا کوئی ایسا ہے جس نے حکومت کے خلاف کرپشن میں وہ کر رہا ہے وہ کافی عرصے سے, وہ ابھی پکڑا جائے گا. یہ جو جب جنوری آئے گی تو میں اس برے کا نام پرسنلی نہیں لینا چاہتا, لیکن جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایسے سمجھا ہوا ہے کہ ہم اندر سے چوری چھپے یہ سب کوئی کر رہے ہیں اور دولت سے اپنا امیر ترین لوگ بن چکے ہیں, یہ ان کو بھی آ کر پکڑیں گے. کسی نہ کسی شکل میں وہ پکڑے جائیں گے. ممکن ان کی جاب چلی جائے, ممکن ہے ان کو اگلے پکڑ لیں اور ڈسکوالیفائی کر دیں یا جو بھی کر دیں. یہ نہیں چھوڑتے پلانٹ. نہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مجھے تھوڑی سی, اب میں اس کو اگر دیکھتا ہوں پولیٹیکل اس کا انالیسس کرتا ہوں تو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا روتھلیس احتساب ہوگا, اس طرح سے وہ لوگ جو حکومت میں ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے, کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کی کوئی کیئر نہیں ہوگی. تو پھر وہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ باتیں تو کوئنسائڈ کر رہی ہیں. وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیاسی طور پر بیانات بھی اس طرح کے آ رہے ہیں کہ آگے چل کر ایسی کو پکڑ پکڑائی شروع ہونے والی ہے. سورج جو ہے نا, جو جس کے گرد یہ پلانٹ گھوم رہے ہیں, سورج کے گرد, سورج جب طلوع ہوتا ہے تو 2 گھنٹے پہلے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس گواہ ہیں اس بات کے کہ روشنی آتی ہے, بالکل آتی ہے فجر کے وقت. یہ جو پلانٹ ہے جب آتے ہیں ان کے اثرات بھی 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ ایگزیکٹ آتے ہیں اس وقت یا تو بہت زیادہ اثرات شروع ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کو جو بھی بری ہو, جس نے معاشرے کو تنگ کیا ہو, اس کے خلاف یہ ان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ نے بڑی تفصیل سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر یہ پکڑتے ہیں
کئی لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے اب تک یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں، اور اب کئی پکڑے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ تو انٹرنل آپ نے بتا دیا، ایکسٹرنل بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن میں پھر دو چار جو چیزیں بہت لوگ سوال کرتے ہیں، کشمیر کا جو معاملہ ہے سر کشمیر بھی سے بات ہے نا کہ کشمیر میں بھی پچھلے 70 سال سے ایک ایسا ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنے لوگ مسلمان قتل ہو چکے ہیں، تو یہ سب کچھ برائی ہے لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اگلے دن بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا سوچیں، اس کو کیوں نہیں آپ دھیان دے رہے، کیوں نہیں اس کو سمجھتے، یہ کہا ہے اگلے دن۔ جی جی بالکل کہا، تو لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا۔ جب دوسری جنگ عظیم آئی، چرچل چیختا رہا کہ ہٹلر کی خبر لو، ہٹلر بہت خطرناک ثابت ہوگا، ہٹلر بہت خطرناک ثابت ہوگا، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھو اور اس کو روکو ورنہ کل بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور ہٹلر آپ کو پتہ ہی ہے کس مصیبت، کیا مصیبت بن کر آیا۔ چرچل واز رائٹ۔ اب یہ کشمیر کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک دن یہی پلانٹ یا ان کے ساتھ اور کوئی پلانٹ مل جائے گا جو کہ ایسٹرولوجر پھر پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہوگا اور اس کے خلاف پلانٹ اپنے اثرات دکھائیں گے۔ تو یہ جو کشمیر کا مسئلہ دن بدن ہو رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اثرات شروع ہو چکے ہیں 2-3 مہینے سے، اگر آپ مجھ سے پوچھ، اور یہ مسئلہ آگے چل کر مزید سنگین ہونے والا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک تبدیلی کا عمل ان ستاروں میں آ رہا ہے، جی وہ ایک جیسے کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی بندہ نہیں بول رہا، تو یہ جو تبدیلی، یہ جو ان کا اینگل ہے، یہ کوئی ایسی چیز اٹھے گی، کوئی ایسا کوئی کام ہوگا، بھلے جنگ کی صورت میں ہو، بھلے انڈیجنس موومنٹ کی صورت میں ہو، بھلے دنیا اس کی طرف دیکھے کہ یہ اس کا یہ ایک کچھ ہوگا، کچھ واقعہ، اس کے بعد اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ سر میں آپ سے پہلے یاد کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے ملک میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی سسٹم کی، ان پلانٹ کی وجہ سے۔ میں جو سوچتا ہوں، جو اسٹرالوجی جس طرح میں سمجھتا ہوں، یہ بہت بڑی تبدیلی، کوئی سسٹم چینج ہونے والا ہے۔ اور یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، وہاں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ ہو چکا ہے، وہاں تبدیلی آ چکی ہے، وہاں معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ نہیں، آپ سسٹم کی جو بات کرتے ہیں تبدیلی، آپ کیا گورننس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا کوئی پورے نظام کی یا سرحدوں کی، کیا کس حد تک تبدیلی آ سکتی ہے؟ نظام ہی شاید تبدیل ہو جائے، کیونکہ وہ بڑی تبدیلی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ سم ویری بگ چینجز ان دی آفنگ، اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود ان 3, 4, 5, 6 months۔ ایسا وہ سامنے آ جائے گی چیز، اور یہ سسٹم ایسا ہے جو بالکل نیا ہوگا۔ ہم سوچیں گے کہ اپنے طرز حکومت کو، اپنی حکومت کے چلانے کے سلسلے میں ہم کوئی ایسی تبدیلی لائیں جیسے آئے روز کے جو معاملات ہیں، آئے روز کے جو واقعات پیش آتے ہیں، آئے روز کے جو بحران پیدا ہو جاتے ہیں، آئے روز کا جو ہمارے سامنے کھیلا جاتا ہے، یہ ختم ہو۔ اب یہ تبدیلی ان پلانٹ نے، اور کشمیر میں جو ان پلانٹ کی وجہ سے بغاوت ہوتی ہے، آواز کھڑی ہوتی ہے، وہ شروع ہے۔ میں آپ سے یہ کروں کیونکہ یہ بہت بڑے پلانٹ ہیں، ان کے اثرات پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، یہاں پر ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے، اور گفتگو یہ جو پلانٹس لگ رہے ہیں جنوری میں، جو ان کا اتصال ہو رہا ہے، پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ تبدیلی آئے گی، اور وہ اس سے پہلے، تبدیلی سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو واقعات ہوں گے وہ اس تبدیلی کو لیڈ کریں گے، جس سے جو سٹیٹس کو ہے، بظاہر ماضی میں جب بھی یہ اس طرح سے ہوا ہے تو سٹیٹس کو کا خاتمہ ہوا ہے اور نئی اور بہتر چیز ابھر کے آئی ہے۔ تو گفتگو جاری رکھتے ہیں پروفیسر صاحب سے، چھوٹا سا وقفہ، جب واپس آتے ہیں تو ان سے میں یہ سوال کروں گا کہ یہ جو اینگل ہے تبدیلی والا کتنا عرصہ رہے گا، اور یہ تبدیلی جو ہے کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہونے کا امکان ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ جنوری میں پلوٹو اور زحل کا ایک اتصال ہو رہا ہے، وہ اس طرح کے اینگل پر آ رہے ہیں کہ جو بہت عرصے سے جو ہم بات کر رہے ہیں تبدیلیوں کی، اور کہیں پر کچھ علاقوں میں اس کے اثرات ہم محسوس بھی کرنے لگ گئے ہیں۔
وہ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ دن آ رہا ہے 2 دسمبر کو ایک اور بھی پلینٹ جو ہے وہ مل جائے گا ان کے ساتھ، تو تبدیلی، بڑی تبدیلی آئے گی سٹیٹس کو کہ ختم ہونے کا امکان، اس سے پہلے ہو سکتا ہے سرجری ہو، سرجری تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بہتری آئے گی۔ سوال میرا یہ ہے پروفیسر صاحب آپ سے کہ یہ جو اینگل لگ رہے ہیں پلوٹو اور زحل کے، یہ بتائیے کہ یہ جنوری میں لگیں گے، اس کے بعد کب تک یہ اینگل یہی رہے گا، کب اس میں تبدیلی آئے گی، اور یہ جو تبدیلی جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی آئی ہے جب یہ پلینٹس نے اس طرح کا اینگل لگایا ہے، تو یہ کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 1914 میں زار سسٹم تھا، آپ کو زار روس تھا، تو پھر وہ بلشوک انقلاب نے اڑا دیا، ختم ہو گیا، کمیونزم آ گیا 1917 میں۔ جی بالکل۔ تو میں آپ تبدیلی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیونسٹ سسٹم نے کتنا وقت لیا ایسے ایسے تبدیلی لاتے لاتے اور زار سسٹم کو ختم کرتے کرتے۔ جو 1940-42 میں تبدیلی آئی تھی ہٹلر کی وجہ سے، آپ نے نوٹ کی ہوگا کس طرح افریقہ اور ایشیا کے ملک آزاد ہوتے گئے، جن میں ہمیں ہٹلر کا مشکور ہونا چاہیے، ہم بھی شامل ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ خیر اس کا مشکور تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ایک قاتل تھا انسانیت کا، اس نے ہولوکاسٹ کی پروفیسر صاحب، اس پہ تو اس کا اپنا وہ نہیں، لیکن وہ وہ انسانیت کے لیے ہم اسے مشکور ہو ہی نہیں سکتے، اس کا میں تو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ جنگ کی وجہ سے تبدیلی ضرور ہوئی، لیکن وہ ایک ایول تھا، ہٹلر واز این ایول تھا۔ کئی دفعہ یہ پلانٹ جو ہے نا جی، جو یہ تبدیلی لاتے ہیں، یہ خود بعد میں کسی تبدیلی کے نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ جی بالکل، بلا شبہ یہ بھی ہوا ہے کئی دفعہ، ہسٹری گواہ اس بات کی۔ اب جو لائیں گے، اب یہی دعا ہے کہ جو آئیں برائی کو تو یہ ختم کریں، لیکن کوئی ایسا نقش نہ چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے پھر سے ایک برائی شروع ہو جائے، اور 38 سال کے بعد اس برائی کی شروع ہوتی ہے، 38 سال کے بعد پھر اس کو یہ پلانٹ آ جائیں جنگ کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں، پھر ختم شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ تبدیلی کے سلسلے میں آپ ذکر فرما رہے تھے، وہ یوں ہے کہ یہ 14 میں جو تبدیلی آئی اس نے ٹائم لیا، اور اب تک کمیونزم ہے، حالانکہ کمیونزم پسپا ہو چکا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں تاریخ پر ثبت ہیں۔ اس نے زار سسٹم کے خلاف جو تبدیلی آئی، اسی طرح 14 میں جو برطانیہ جو چھا رہا تھا، 40 میں اس کو خلاف جو 40 میں ہم ملک آزاد ہوئے، تو یہ آزادی کے بعد دیکھیے کس طرح ایسے ایسے تبدیلی ہوتے ہوتے آج برطانیہ ایک جزیرہ بن کے رہ گیا۔ تو یہ تبدیلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نقش چھوڑ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا 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 بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی ایئرز وہ معاشرے میں تبدیلی آتی جائیں، اور خاطر خواہ قسم کی تبدیلی آ جائے۔ یہ اینگل کتنے دن تک برقرار رہے گا؟ ابھی اس دفعہ ان کا اینگل نہیں لگ رہا، اس دفعہ وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ وہ مل رہے ہیں۔ سن 30 میں 40 میں ان کا اینگل لگا ہوا تھا۔ اچھا، یہ ماضی میں کب ملے؟ آپ نے کوئی ہسٹری دیکھی؟ ہاں جی، ماضی میں یہ سن 14 میں ملے، یہ 38-40 میں ملے، یہ 47 میں بھی ان کا پر تو پڑ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بڑی تباہی آئی۔ لیکن میں پھر آپ کو اسی طرح لاؤں گا، آپ نے دیکھا پاکستان بنا گئے، اب یہ سن 79-82 تک یہ تھے، اس وقت یہ جو کچھ کر گئے ہیں جو ابھی تک جاری ہے سلسلہ۔ تو یہ سب سلسلہ ایسا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس چیز کو کھیڑ دیتے ہیں، یہ وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کو ہر ایک کو احساس ہونے لگ جاتا ہے، چنانچہ پھر اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے۔ اس رد عمل میں تاریخ میں یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ رد عمل ہوا ہے، لیکن وہ اپنے نقش چھوڑ گئے، لیکن وہ جو تبدیلی پلان لینے چاہتے ہیں وہ لے آتے ہیں۔ دیر از نو زار سسٹم، دیر از نو کولونیل سسٹم ناؤ، اینڈ انڈسٹریلزم کے جو بہت زیادہ نقصانات شروع تھے اس کو بھی کسی حد تک کنٹرول کر لے گیا۔ اب دعا یہ کریں کہ ہم پر جو پاور مسلط ہیں، جن کے خلاف یہ رد عمل کراتے ہیں، اللہ کرے بڑا رد عمل ہو، اور یہ جو ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، یا سپر پاور کی شکل میں جو دنیا میں جنگیں 3-4 ہو چکی ہیں، یہ سلسلہ ختم کرے، اس سے جان کیوں یہ تبدیلی لاتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے جو سسٹم کی بات کی ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، وہ میں آپ سے تھوڑا سا اس میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ بائی سسٹم آئی مین
concept of government has changed sometime. Concept of government. اب یہ ہے کہ we say we have a democratic government. ممکن ہے بعد میں ایسی تبدیلی ہے ہم ڈیموکریٹ ہو جائے کوئی اور لفظ بولنا شروع کر دیں نیشنل گورنمنٹ آ جائے, بیکاز سسٹم ول بی چینج, ایمرجنسی لگ جائے, پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ آ جائے. تصور آ رہا ہی ہے جتنا آپ امیجنیشن سے جو بات سوچ لیں یہ تبدیلی لائیں گے, اور تبدیلی لانے کے بعد یہ پھر اس طرف چل پڑیں گے کہ اس تبدیلی کو کس طرح ایسا یا فوری طور پر ختم کیا جائے. اچھا, اور دعا یہ کرنی چاہیے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جنگ کی شکل میں نہ آئے. اچھا جی پروفیسر صاحب, یہ تو آپ نے ان کا بتا دیا. اب میں دیکھیں لوگ بہت, مجھے ابھی بھی میسیجز بڑے آ رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے باہر, آپ نے کہا تھا کہ انہیں کچھ ریلیف تھوڑا سا ملے گا, اور وہ باہر چلے گئے. ان کی طبیعت وہاں پر لگ ایسا رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے حشاش بشاش ہیں, بیمار تو وہ نہیں ہیں, کیونکہ ڈاکٹر بھی اب کہہ رہا ہے جی میں یہ پرائیویٹ ہے چیزیں میں نہیں بتا سکتا. ستارے کیا بتاتے ہیں نواز شریف؟ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو تانا بانا بنا ہوا ہے, مثلا پارٹی ہے, اس میں اب گڑبڑ ہو جائے گی, وہ نہیں رہے گی بات, تبدیلی تو شروع ہو جائے گی. اور وہ جو باہر گئے ہیں وقتی طور پر گئے ہیں, یا جیسے پلانٹ کہہ رہے ہیں وہ واپس نہ آئیں, پلانٹ سے یہ بھی نشاندہی ہو رہی ہے. تو پھر دیکھیے, لیکن میرے نزدیک جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا, 23 مارچ کے بعد ایک جو منوز پلانٹ جس کا سایہ ان پر پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ڈپریس ہیں, ان کی شکل میں بھی تبدیلی آ گئی ہے اس ڈپریشن کی وجہ سے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ پلانٹ چھوڑے گئے ان کو 4 مہینے کے لیے. اچھا, for 4 months. فار 4 months. وہ دوبارہ آ جائے گا 6 مہینے کے لیے, آفٹر 4 months. وہ کس شکل میں آتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا اس پلانٹ ان کو دوبارہ کس طرح اپنی طرف کھینچ لیا ہے. لیکن 20 دسمبر کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے پلانٹ ان کو چھوڑ جائے گا. اچھا, تو دس از ہاؤ تھنگز آر گوئنگ آن ایز فار ایز. لیکن پارٹی میں جیسے کہ شہباز شریف کی ڈیٹ آف برتھ جیسے مجھے بتائی گئی ہے, جیسے نواز شریف صاحب کی جو مجھے ڈیٹ آف برتھ بتائی گئی, کچھ چینج آ رہی ہے. پارٹی یہ نہیں رہے گی اب. مریم نواز کا کچھ رول ہوگا؟ مریم نواز کا جو آگے, آپ ویسے ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ مریم کے ستارے بڑے خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہیں. سر مجھے حکومت کے حوالے سے اچھے نظر آئے تو میں کہوں نا اچھے ہیں. ان کا پلانٹ ٹھیک نہیں ہے. مریم صاحب کا سیاسی جو انہوں نے پلاننگ کی ہے, پلانٹ ان کو نہیں چلنے دے گا. اور ابھی لگ یہی رہا ہے کہ وہ بالکل زبان بندی ہو گئی ہے. وہ آئی ہیں وہاں پر احتساب عدالت میں تو بھی نہیں بات کی انہوں نے, بالکل خاموش ہیں. اور اب ان کی جستجو یہ ہے کہ وہ باہر چلی جائیں. باہر کا کچھ سفر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ باہر جائیں یا ادھر رہیں, شی ہیز پرابلم. اچھا, رکاوٹیں ہیں. شی ول ہیو ٹو فیس دیٹ آفٹر 23 مارچ پارٹیکولرلی. بہت بڑی رکاوٹ آ جائے گی. اس رکاوٹ کا مقابلہ کریں گی تو ظاہر ہے مقابلہ کرنے میں ان کو اور پریشانیاں مصیبتیں جیسے کہ مقابلہ کرنے میں ہوتا ہے عموماً, تو وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. تو شی از ناٹ اے اسموتھ فیوچر, لیٹ می ٹیل یو. ان کو کوئی ایسا مستقبل نہیں ہے جس میں سینس آف ویل بینگ ہو, جس میں یہ ہو کہ میں نے سیاسی طور پر اپنا راستہ بنا لیا ہے. ایسا نہیں. ابھی رکاوٹیں ہیں سر, بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. اور سب سے حیرت انگیز بات میرے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے کہیں والد سے اختلافات نہ شروع ہو جائیں, اور اگر اختلاف والد سے نہ شروع ہوئے تو پھر ان کو ویسے والد کی وجہ سے کوئی پریشانی آ رہی ہے. تو یہ سموتھ نہیں ہے طریقہ ان کا جو وہ اختیار کر رہے ہیں. اور ابھی 2-2.5 سال ایسے رہے گا, 2-2.5 سال 2023 تک. اگلے انتخابات تک ایسے رہے گا. اب یہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں, یہ آپ جانیں, آپ کے اپنے طریقہ ایک حالات کو تجزیہ کرنے کا, پڑھنے کا, وہ آپ ایک جانیں. اور خاندان ہے, میں ہمیشہ آپ سے سوال کرتا ہوں, میں کیا کروں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. ایک خاندان ہے زرداری, ستاروں کی روشنی میں مجھے بتانا پڑتا ہے. بالکل انہی کی روشنی میں بتائیں. وہ کئی دفعہ آپ ایگری نہیں کرتے. میں پھر آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں. میں انسانی طور پر ممکن ہے کسی پارٹی کا حق میں ہوں گا, لیکن پلانٹ ممکن اس کے خلاف ہوں. تو تبدیلی آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے سسٹم ول چینج, کنسیپٹ آف گورنمنٹ از گوئنگ ٹو بی چینج, اینڈ سم بیسک I mean change is basic fundamental changes you are forcing. Changes are in the offing after January. اور ان کا اس سے پہلے بھی وہ ظہور پذیر ہو سکتی ہیں, پہلے بھی ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
وہ تبدیلیاں پہلے ہی آ سکتی ہیں ایسا ایسا. اچھا ٹھیک ہے. یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آئیں یہ جو اس وقت حکمران ہیں عمران خان یہ خود تبدیلیاں لے آئے. سر اینی تھنگ کین ہیپن. میں اس یعنی تبدیلی سے مراد عام طور پہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جی کوئی اقتدار پہ قبضہ کر لے گا, بس جی کوئی نکل جائے گا, بس جی کو گر جائے گا. لیکن جیسے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اب بس کیا ہونے والا ہے, تو وہ خود ہی کین چینج دا سسٹم ہمسیلف. پروفیسر صاحب مجھے لگتا ہے سم بگ چینج از کم, بیسک چینج از کمنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جیسا بھی آپ فرما رہے تھے یہ ان کو خود بڑے پریشر میں وہ آنا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس پریشر سے گزرنا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہوگا اگر گزر گئے پھر آگے چل کر صورتحال ان کی گرفت میں آ جائے گی, اور وہ جو وہ تبدیلیاں چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا ممکن اس تبدیلی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو جائے جو وہ لانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اے آرڈینری what we call change, it is fundamental change, basic change. Concept of government is going to be changed. دیکھیں نا, کنسیپٹ آف گورنمنٹ اگر رشوت کے بغیر کام ہونا شروع ہو جائے, اگر لا انفورس ہو جائے, اگر غریب آدمی کے لیے منصوبے بننے شروع ہو جائیں, تو پھر تو وہ جو کنسیپٹ آف گورنمنٹ ہے وہ چینج ہو گیا نا, کیونکہ ابھی تک تو یہ سسٹم دس سسٹم از فار دا رچ اینڈ بائی دا رچ. You come to the point now, اب آپ اس بات پر آ گئے ہیں, یہی وہ پلانٹ کرنے والے ہیں, یہی تو وہ ہر چیز کو چھیڑ جائیں گے اور ہلا دیں گے اپنی جگہ سے. آپ خود بخود میری طرف آ گئے. اسی کا نام وہ چینج ہے جو یہ پلانٹ لانے والے ہیں. اچھا یہ پوری دنیا یہ تو جو لگے ہوئے ہیں, یہ تو ہم نے پاکستان کو سامنے رکھ کر بات کی ہے. یہ آخر پوری دنیا ان کے زیر اثر ہے, تو یہ بہت بڑے کسی تبدیلی کا بھی باعث بن سکتے ہیں. کوئی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. مثلا اس وقت سپر پاور ایک ہی ہے, وہ امریکہ ہے. چائنا کے ساتھ اس کا سٹینڈ آف ہے, اور بھی کئی ریجنز میں مختلف اختلافات ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جو بیلنس آف پاور ہے وہ بدل بھی سکتا ہے. یہ سب سے جو بڑی برائی ہوتی ہے اس کو اپنی زد میں لیتے ہیں عموماً. تو میں نے جب باتوں میں سپر پاور کا نام 2-3 دفعہ لیا ہے, وہ یہی چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑی برائی ہے سن 81 کے بعد, جب بش نے کہا تھا کہ نیو آرڈر از کمنگ. اس وقت سے لے کر اب تک جو ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے. یہ پلانٹ ایسی چیز کو سامنے لاتے ہیں اور ان کے خلاف تاریخ شروع ہو جاتی ہے, جنگ شروع ہو جاتی ہے, یا ایسے ایسے تبدیلی آنے شروع ہو جاتی ہے. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کی جو گفتگو ہے وہ بالکل ان بڑے پلانٹس کے بارے میں کی گئی, ہم نے کی جو آنے والے دنوں میں لگ رہے ہیں, اتصال جن کا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی. لیکن تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب یہ حتمی طور پہ نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ حکومت کو ٹیک اوور کر لے گا, کوئی یہ گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی, کوئی نئی گورنمنٹ بنے گی. تبدیلی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں کے 3 ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالکل نظام میں بدل دوں گا. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر خود یہ کر لیں. بہرحال پلانٹس جو بتا رہے ہیں کہ جنوری میں تبدیلی ناگزیر ہے اور وہ سٹیٹس کو ختم کرے گی. اس سے پہلے سختی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال تبدیلی ضرور آنے والی ہے. اجازت دیجیے ناظرین آج کے پروگرام سے. پروفیسر صاحب کے ہمراہ اگلے اتوار آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن تجزیہ میں کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.